बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं उर्दू मज़मून आबादी में इज़ाफ़ा के हवाले से। अब ये जो उन्वान हमने इस मज़मून का लिखा है वो है आबादी में इज़ाफ़ा और इसके मुहर्रिकात व असरात। यानी कि बुनियादी तौर पे तो मुहर्रिकात और असरात हम इन 2 चीज़ों को देखेंगे कि ये आबादी में इज़ाफ़ा किन वजूहात की बिना पर होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, यानी कि असर क्या होता है किसी भी मुल्क के लिए। दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि अब आप कोई भी एग्ज़ामिनेशन जैसे कि पीएमएस है या तहसीलदार का पेपर है उर्दू का, तो उसमें ये अगर मज़मून आना हो सकता है वो किसी थोड़ा-सा इसमें तब्दीली हो इसके उन्वान में। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल वो पूछ सकते हैं कि जी आबादी मुसलसल आबादी के नुकसानात या पाकिस्तान में आबादी एक बहुत बड़ा मसला या आबादी के मसले को किस तरह हल किया जाए। तो इस तरह जो है वो मज़मून जो है वो किसी भी तरीके से आ सकता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने आपको प्रॉपर जिस तरह एक आंसर शीट के ऊपर लिखा जाता है मज़मून, उस तरह लिख के दिखाया है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मज़मून जो है वो आंसर शीट के ऊपर कितना लिखा जाएगा। और फिर जो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आया कि मज़मून का पैटर्न क्या होगा, ऊपर आउटलाइन बनेगी या नहीं, तो वो चीज़ें भी आप अपने खुद इसको देख लीजिएगा। तो आप देखिएगा कि एक-एक पैराग्राफ को हमने जो है वो लिखा है और फिर हम साथ पढ़ते जाएँगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह एक मज़मून को लेके चले हैं। तो अब ये जिस तरह आपने ऊपर टाइटल लिख लिया आबादी में इज़ाफ़ा और उसके मुहर्रिकात व असरात। तो अब ये लिखता जा रहा है, हम बाद में इसको थोड़ा साथ-साथ पढ़ते भी जाएँगे। ये इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद जो है वो हम इसको पढ़ेंगे और आपको साथ बताएँगे कि किस तरह हमने स्टार्ट किया है और किस तरह जो है वो फिर आगे जो मुहर्रिकात और असरात हैं उनको लिखा है। तो जिस तरह कि अब आप मेरे साथ जो है वो पढ़ते जाइएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लिखा जा चुका है तो हम उसके साथ-साथ अब जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे पॉपुलेशन फ़ंड के मुताबिक, यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फ़ंड जो है, उसके मुताबिक पिछले 200 सालों में दुनिया की आबादी में 7 अरब का इज़ाफ़ा हुआ है। दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ़ मसाइल की एक फ़हरिस्त बनाकर एक अमूमी जायज़ा लें तो मालूम होगा कि तमाम मसाइल की असल जड़ आबादी में मुसलसल इज़ाफ़ा है। यानी कि मसाइल अगर आप ले लें, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, करप्शन है, तो इन सारी चीज़ों की पीछे जो जड़ें जाके मिलेंगी वो इसलिए है कि वसाइल बहुत ज़्यादा महदूद हैं और उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने उन वसाइल को, जो रिसोर्सेज़ हैं उनको इस्तेमाल करना है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब आप इसकी ओपनिंग देखिए कि हमने एक कोट नहीं है, ये बेसिकली फैक्चुअल फैक्ट है, फैक्ट हमने उनको प्रोवाइड किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा पॉपुलेशन फ़ंड के मुताबिक पिछले 200 सालों में दुनिया की आबादी में 7 अरब का इज़ाफ़ा हुआ है। दुनिया में मुख्तलिफ़ मसाइल की एक फ़हरिस्त बनाकर एक अमूमी जायज़ा लें तो मालूम होगा कि तमाम मसाइल की असल जड़ आबादी में मुसलसल इज़ाफ़ा है। दुनिया के बेशतर ममालिक, खुसूसी तौर पर तरक्की पज़ीर और पसमानदा ममालिक, यानी कि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए आबादी में मुसलसल इज़ाफ़ा एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। संगीन से मुराद है कि सीरियस और क्रिटिकल नेचर की ये एक इशू बन चुका है। इसलिए ये मसला अब किसी एक मुल्क या खित्ते का मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। इस मसला से जहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक भी परेशान हैं, वहीं तीसरी दुनिया के लिए वसाइल में कमी की वजह से इंतहाई ख़तरनाक बन चुका है। यहाँ पे थोड़ा-सा आप इसको इस तरह से लिख लें कि इस मसला से जहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक भी परेशान हैं, वहीं तीसरी दुनिया के लिए वसाइल में कमी की वजह से ये मसला इंतहाई ख़तरनाक बन चुका है। यानी कि तरक्की याफ्ता ममालिक तो परेशान हैं ही हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए जो है वो वसाइल में कमी की वजह से ये एक सीरियस इश्यू बनता जा रहा है। तो अब आपने एक ओवरऑल उसका जो क्रक्स है वो दे दिया है कि जी आबादी में इज़ाफ़ा जो है वो मसला है, आबादी में जो इज़ाफ़ा है वो एक इश्यू है और ये सिर्फ़ हमारा नहीं, ये एक मुल्क का नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है। क्योंकि इसकी जो इसका जेनेसिस है, ये जहाँ से निकलता है, वो बेसिकली ये है कि आपके पास वसाइल जो हैं वो महदूद हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर बड़ी अच्छी प्रोग्रेस की है और उसकी सिर्फ एक वजह ये है कि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ऑल्दो कि हम उस तरह से रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाते, और लेकिन क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो प्लीज़ प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नंबर ऑफ़ सब्सक्रिप्शंस किसी भी उसके लिए, यानी कि चैनल के लिए
ایک بہت بڑی ورتھ شو کرتے ہیں، موٹیویشن ہوتی ہے. تو پلیز ابھی تک ہمارا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ ریگولر ویور ہیں تو آپ کا بے حد شکریہ. تو اسی پیراگراف کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب بیسیکلی آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہ انٹروڈکشن کا پیراگراف لکھا ہے، یعنی کہ تعارف کا. ٹھیک ہے، تعارف کا پیراگراف ابھی کنٹینیوڈ ہے، جس کے اندر ہم اس کی جو سمجھ لیں کہ آبادی میں مسلسل اضافہ کی بات کر لی، اور اب ہم آگے بات کریں گے بنیادی طور پہ اس کے محرکات اور اثرات کی، ایک جس کو کہتے ہیں انگلش میں آپ تھیسس سٹیٹمنٹ، وہ لکھنے جا رہے ہیں. یعنی کہ ہم محرکات بتائیں گے اور پھر اثرات بتائیں گے، اور پھر ان کے اوپر ون بائی ون بات کریں گے. تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی، اردو کا ایسے بہت آسان ہوتا ہے، اور سب سے بڑی مزے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس نالج جو ہے، یعنی کہ آپ کی گرامر کی مسٹیکس بہت کم ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس مٹیریل آپ کے مائنڈ میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن صرف بات یہ ہے کہ پیٹرن آنا چاہیے. اب دیکھیں، آپ نے اردو کے مضمون میں بھی ان کو یہی بتانا ہے کہ جی آپ ایک جنرل نالج کا آپ علم رکھتے ہیں، یعنی آپ کو اپنی سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی پتہ ہے، اور جو آپ جس ایسے کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ وہ لیٹسٹ ٹرینڈز کے مطابق بات کریں گے کہ جو آج کے آن گراؤنڈ ایشوز ہیں. آپ نے صرف بک سے پڑھ کے نہیں لکھ دیا، بلکہ آپ نے اخباریں پڑھی، اور وہاں پہ بھی جو جو ایشوز نظر آئے آپ کو، آپ نے وہ لکھے، اپنے تجربات لکھے، اور اس طرح اپنی جو آپ کا نالج آپ نے گین کیا ہے وہ لکھا. حالیہ تحقیقات کے مطابق بھارت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے، جبکہ پاکستان 5ویں نمبر پر ہے. پاکستان جیسے ممالک جہاں وسائل میں بہت محدود پیمانے پر ہیں، وہیں آبادی کا اس تیز تناسب سے اضافہ سنگین مسائل میں اضافے کا سبب ہے. اب ہم ان کی طرف جا رہے ہیں، محرکات کی، کہ what basically cause the population increase، یا population میں growth جو ہے وہ اس طرح سے کس طرح سے ہوتی ہے. کم عمری میں شادی، غربت و ناخواندگی، کثیر الازدواجی، یعنی کہ ایک سے زیادہ شادی جو ہے وہ کثیر الازدواجی، کثیر کہتے ہیں زیادہ، ازدواجی زوجیت یعنی کہ شادی کرنا. سماجی نظام، ہمارا جو سوشل فیبرک ہے، وہ حکومتی اداروں کی نااہلی، علماء کرام کا کردار اور شرح اموات میں کمی مسلسل اضافے کے اسباب ہیں. ان محرکات کی وجہ سے اب ہم اثرات بتا رہے ہیں. بے روزگاری، بدعنوانی، آلودگی، معاشرتی جرائم میں اضافہ اور سماجی نظام کی خرابی جیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ آپ نے انٹروڈکشن جہاں پہ کلوز کیا، وہیں پہ آپ کو اس کو آپ نے آگے بتا دیا کہ آگے جی یہ بات ہونے جا رہی ہے، یہ ان کے اوپر ہم بات کریں گے. ان محرکات کا تفصیلی جائزہ درج ذیل ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے آپ نے مارکر سے، اگر آپ وہ بلو سے لکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو بلو پین سے لکھ رہے ہیں تو بلو مارکر سے ہیڈنگ دے دیں، یا بلیک مارکر سے دے دیں. ہم نے آپ کی رہنمائی کے لیے اس کو بلیک سے کیا ہے. کم عمری کی شادی، یعنی کہ غربت، ناخواندگی، جو الٹریسی ہے، اور محدود علمی قابلیت کی وجہ سے بہت سے خاندان اپنے بچوں کی کم عمری میں شادی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اس وجہ سے بھی بچوں کی شادی جلدی کر دیتے ہیں تاکہ ان کے بڑھاپے سے قبل ان کے بچے جوان ہو کر ان کا سہارا بن سکیں. یعنی کہ دیکھیں، پیرنٹس جو ہیں وہ اس وجہ سے شادی کرتے ہیں کہ جی اس کے جو بچے ہوں گے وہ ہماری کیئر کریں گے. اس طرح کم عمری کی شادی مسلسل اضافے کا ایک اہم سبب بنتی ہے. اور اب تھوڑا سا آپ دیکھیں تو کچھ لیٹسٹ ٹی وی ڈراماز اور پھر ایسے کچھ لوگ پروموٹ ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، جنہوں نے اس میں تھوڑا سا سمجھنے، اس میں ایک پازیٹیو ٹرینڈ لوگوں میں دیکھنا آیا کہ اس کو لوگ انکریج ہی کرتے ہیں، ڈسکریج نہیں کرتے. سیکنڈ از غربت اور ناخواندگی. ناخواندگی یعنی کہ الٹریسی. اب یہ دونوں کو کمبائن بھی لکھتی ہے، علیحدہ علیحدہ لکھنا چاہیں تو علیحدہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. غربت کے پیش نظر بہت سے خاندان اپنی کم سن بچیوں کی شادی اس خیال سے کرتے ہیں کہ کم از کم وہ غربت کی چکی سے نکل سکیں. ناخواندہ خاندان فیملی پلاننگ پر یقین نہ رکھتے ہوئے بچوں کی پیدائش پر کوئی پابندی نہیں رکھتے. یعنی کہ ان کو فیملی پلاننگ کا سینس نہیں ہے، یا وہ اس کے بارے میں نالج ہی نہیں رکھتے. ناخواندہ ہیں یعنی انہوں نے ایفرٹ ہی نہیں کی اس بارے میں جاننے کے لیے کہ ایک فیملی کس طرح بڑھتی ہے، کیا اس میں رکھنی چاہیے. اس کے برعکس خواندہ اور پڑھے لکھے افراد فیملی پلاننگ کو اہمیت دیتے ہوئے بچوں کی تعداد کو نظر انداز نہیں کرتے. یعنی کہ جہاں پہ آپ دیکھیں جو ہمارے اربن ڈویلنگز ہیں ان میں، یعنی اب آپ دیکھ لیں بڑے شہر ہیں، وہاں پہ یہ سینس آتا جا رہا ہے شہروں کے اندر کہ جی اتنے مطلب بچے اتنے ہونے چاہیے جن کو آپ
فیئر جو ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ سروسز اور باقی چیزیں پرووائڈ کر سکیں، ان کے رہنے کا آپ کے پاس بندوبست ہو. تو جبکہ جو الٹریٹ ہوتے ہیں وہ چونکہ اپنا ان کا وہ اس طرح سے نہیں ہوتا، اس طرح وہ بچوں کے لیے بھی وہ چیز نہیں کر سکتے. اب الٹریسی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو تعلیم جو اسکول میں حاصل کی وہ نہیں، بلکہ ایک سینس آف لائف ہے نا، وہ نہیں ہوتی. مزید برآں ایسے خاندان بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے ہیں. چنانچہ غربت و ناخواندگی میں اضافہ، غربت و ناخواندگی آبادی میں اضافہ کی ایک بڑی وجہ ہے. اب آپ ہر پیراگراف کی ایک اوپننگ سینٹنس دیکھیں اور کلوزنگ دیکھیں تو کلوز بھی اسی بات کے اوپر ہو رہا ہے، بیچ میں ہم نے لاجک دی. اب اگر بیچ میں آپ کے پاس کوئی ایگزامپل ہے، کوئی ایونٹ ہے تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. اس کے اوپر کوئی حکومتی بیان آپ کے پاس ہے، کوئی اور آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے تو وہ آپ ایڈ ان کر سکتے ہیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں جی. کثیر الازدواجی، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کثیر الازدواجی سے مراد یہ ہے ایک سے زیادہ شادی کرنا. اور دین اسلام میں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ 4 شادیاں جو ہیں وہ ان کی اجازت ہے، لیکن قرآن پاک کی سورہ نساء کی وہ آیت ہے اور وہ اس کا ترجمہ بنیادی طور پہ مفہوم یہی بنتا ہے کہ انصاف کا ایلیمنٹ بہت زیادہ اہم ہے، کہ اگر آپ انصاف کر سکیں تو کریں. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس پیراگراف کو پڑھ دیتے ہیں. پاکستان میں آبادی میں اضافہ کی ایک بڑی وجہ کثیر الازدواجی یعنی ایک سے زیادہ شادیاں کرنا ہے. جہاں کثیر الازدواجی سے زیادہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، وہیں سماجی، معاشرتی اور اقتصادی مسائل جنم دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر وسائل میں کمی ہے تو بچوں کو تعلیم اور صحت کی سہولیات کے فقدان کا سامنا کرنا پڑے گا، جس طرح ہم نے پہلے بات کی، اور ایک اچھے معاشرے کی افزائش نہیں ہو سکے گی. اس طرح کثیر الازدواجی سے طلاق، گھریلو جھگڑے اور دیگر مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. چنانچہ کثیر الازدواجی آبادی میں مسلسل اضافے کا سبب ہے. جو ہمارے پاس لاجک تھی ہم نے وہ پریزنٹ کی کہ جی یہ مسائل ہوتے ہیں. چونکہ لیکن طلاق، گھریلو جھگڑے ہمارا ایٹ دا مومنٹ ایشو نہیں ہے، ایٹ دا مومنٹ ایشو تو آبادی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا لکھا. لیکن آبادی میں اضافے کا ہم نے لکھا کہ وسائل کی کمی ہو جاتی ہے، تو کثیر الازدواجی سے یہ ہوتا ہے. نیکسٹ ہے جی سماجی نظام. سماجی نظام بنیادی طور پہ ہمارا سوشل فیبرک ہے. اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ جنیرک پوائنٹ آف ویو ہے، جس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک یہ نہیں ایگزیکٹ نہیں کہا جا سکتا، یہ میئر نہیں کیا جا سکتا کہ جی اتنے پرسنٹ لوگوں نے یہ کیا، اتنے پرسنٹ لوگوں نے یہ کیا. تو اردو کے مضامین میں تھوڑی سی بات بھی اسی سینس میں چل رہی ہوتی ہے کہ ایک جنیرک پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ عورت کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، یعنی گھریلو معاملات میں عورت کے فیصلوں کو ترجیح نہیں دی جاتی. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے ہی معاشرے میں، ہمارے گھروں میں عورت جو ہے وہ ہیڈ آف دا فیملی ہوتی ہے، ایک قسم کی، لائک کہ وہ گھر کے سارے ایکسپینسز اور بچوں کے حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ مینیج کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بات اس لحاظ سے نہیں، ایک جنیرک پوائنٹ آف ویو ہے کہ مرد کا ایک اپر ہینڈ. اب یہ کہاں پہ فٹ ان ہوتا ہے کہ جو لڑکے کے خواہش مند افراد ہیں، ایک بیٹی ہوئی، دوسری بیٹی ہوئی، تیسری بیٹی ہوئی، چوتھی بیٹی ہوئی، اس طرح 7 بیٹیوں کو پیدا کر لیتے ہیں. اور یہ سلسلہ جب تک بیٹا پیدا نہیں ہوتا تب تک، یا والدین میں سے کسی ایک کی موت نہیں ہو جاتی تب تک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سمجھنے کی لاجک ہے. تو چنانچہ سماجی نظام میں غلط سوچ بھی ایک بڑی وجہ ہے. اگر یہ نہ پائی جائے کہ جی ہم نے بیٹا ہی پیدا کرنا ہے، یہ بیٹیوں سے گزارا چلے گا، تو پھر آپ کو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آبادی میں اضافے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ سماجی نظام کی خرابی ہے. اب حکومتی اداروں کی نااہلی، یعنی کہ یہ اس لیے بھی لکھا گیا ہے کہ اگر ہماری جو آفٹر 1947 جو فیملی پلاننگ کے اوپر ہمارا کام چل رہا ہے، وہ ورکنگ ہو رہی ہوتی اور وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہوتی اور وہ افیکٹو ہوتی، تو آج کے دن میں ہم بیٹھے وہ نہ کر رہے ہوتے کہ جی ہماری گروتھ جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو لائک دیٹ مینس کہ آپ نے جو آج سے 10 15 20 سال پہلے پلان کیا یا پلانس بنائے وہ آپ کے پورے نہیں ہوئے. تو اس وجہ سے یہ پیراگراف جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا. تو پاکستان میں آبادی میں مسلسل اضافہ کی روک تھام کے لیے مختلف حکومتی ادارے بنائے گئے ہیں، لیکن یہ ادارے فیملی پلاننگ کو وسیع پیمانے پر لاگو کرنے میں ناکام رہے ہیں. نتیجتاً آبادی میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کی معاشی صورتحال آبادی کے اس تناسب میں اضافہ کو برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہے. چنانچہ اس ایک مسئلہ کی روک تھام نہ ہونے کی وجہ سے بے تحاشا مسائل کا اضافہ ہو رہا ہے. یعنی کہ آبادی نہیں کنٹرول ہوئی تو مسائل کا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے فیملی پلاننگ جو ہے وہ ایک وسیع پیمانے پر افیکٹولی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی.
اس کے بعد شرح اموات میں کمی. اب شرح اموات میں کمی آلدو کہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے چونکہ آبادی میں اضافہ بھی ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہے سائنسی میدان میں طب کی ترقی کی بدولت خاطر خواہ کمی آئی ہے. یعنی کہ جہاں پہ آپ کو پہلے علاج نہیں ملتا تھا، اب طب نے بہت زیادہ میڈیکل سائنسز نے ترقی کر لی ہے، تو وہ آپ کے پاس علاج مہیا ہے، تو آپ کو وہ یعنی کہ ایشو نہیں ہے. تو میڈیکل سائنسز کی جو ہے یعنی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں امپروومنٹ کی وجہ سے یا اس میں ایجادات کی بدولت شرح اموات میں ایک بڑا فرق نظر آیا ہے. تاہم یعنی کہ ہم یہ اس کو ایک پازیٹیو پوائنٹ تو نہیں لیتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ آبادی میں اضافے کا ایک سبب ہے. تو اب ہم تقریباً یہ جس طرح 5-6 پوائنٹس جو ہے وہ اس کے محرکات میں لکھ چکے ہیں، اب اس کے اثرات ہم نے بتانے ہیں، اور وہی جس طرح ہم نے پہلے پیراگراف میں انٹروڈکشن میں بتائے تھے کہ بے روزگاری میں اضافہ یا بدعنوانی میں اضافہ، تو وہ اس کے مضر اثرات ہیں. تو اب ہم بے روزگاری میں اضافہ کے متعلق بتائیں گے کہ اب جس طرح یہ انٹرنیٹ کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کر کے اور اسی طرح اپنے پیپر میں جانے سے پہلے یہ چیزیں تو آپ کو جنرل نالج اور دوسری ان کے لیے بھی چاہیے ہوں گی، لیکن اس کے اراؤنڈ بھی لکھیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جس طرح کہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 8.5 یعنی کہ 8.5% تک جا پہنچی ہے، اور تقریباً 56 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہیں. پاکستان ادارہ شماریات یعنی کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان کی آبادی میں سالانہ 2.55% اضافہ دیکھا جا رہا ہے. آبادی میں مسلسل اضافہ کی وجہ سے روزگار اور کاروبار کے مواقعوں میں شدید کمی ہوئی ہے. طلب میں اضافہ اور رسد میں کمی کے باعث غربت کی شرح میں بھی اضافہ ہوا، یعنی طلب میں ڈیمانڈ از انکریزنگ اینڈ سپلائی از ڈیکریزنگ. تو ایون آپ وسائل بھی دیکھ لیں تو ایگریکلچرل آپ کے پروڈکٹس ہیں یا دوسری تیسری چیزیں ہیں، تو وہ ان کی پروڈکشن جو ہے وہ دیٹ از ڈکلائننگ، اور ایون اف پروڈکشن از اسٹیگننٹ تو آپ کا جو ڈیمانڈ ہے دیٹ از انکریزنگ. تو یہ ایک بے روزگاری میں اضافہ جو ہے اس کا امیجیٹ امپیکٹ ہے، اور بے روزگاری میں اضافے سے آپ آگے دیکھیں کہ کتنے زیادہ وہ برے اثرات پڑتے ہیں. ورلڈ بینک کی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 33% لوگ غربت. اب یہ دوسرا پوائنٹ سٹارٹ ہو گیا، یہ اوپر آیا نہیں ہے. ورلڈ بینک کی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 37% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. آبادی میں اس چیز سے اضافہ پاکستان میں غربت اور بے روزگاری میں مزید اضافہ کرے گا. اس کے بعد بے ہے جی کرپشن اور بدعنوانی. اب اس کو آپ علیحدہ بھی لکھ سکتے ہیں، ایک بھی لکھتے ہیں. آبادی میں مسلسل اضافہ کی وجہ سے لوگوں میں وسائل کی تقسیم محدود ہو جاتی ہے. اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگ کرپشن اور بدعنوانی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ پھر اس کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں کہ میکسیمم ان کے اوپر جو ہے وہ کر لیں، اور حکومتی اور نجی سطح پر جو ہے کارکردگی جو ہے وہ کرپشن کی وجہ سے، بدعنوانی کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے. آبادی میں اضافے کی وجہ سے جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ آلودگی تو ایک امپیکٹ اس کا پڑتا ہی ہے. آبادی میں اضافے کی وجہ سے آلودگی میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے. پاکستان کے بڑے شہروں جیسے کہ کراچی، لاہور، فیصل آباد وغیرہ میں گاڑیوں کے دھوئیں، صنعتی اور دیگر فضلہ میں بے تحاشا اضافہ ہونے سے ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں معاشرتی جرائم میں اضافہ، یعنی کہ آبادی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے چوری، اغوا برائے تاوان اور دیگر جرائم جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اب آپ یہاں پہ اور چیزیں بھی مطلب اگر آپ کو اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے تو آپ لکھیں. وہ جن کو روزگار میسر نہیں ہوتا وہ ان معاشرتی جرائم کے عادی ہو جاتے ہیں اور عام لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اسی طرح بے روزگاری سے تنگ افراد، یہ بے روزگاری میں بھی جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک معاشرتی جرم ہے اس میں بھی ایڈ ہو سکتا ہے کہ افراد نشہ جیسی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. اب سماجی نظام کی خرابیاں، وہ بھی بات ہم نے ہلکی سی جو ہے وہ پہلے اس میں محرکات میں بھی کی تھی کہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے معاشرتی جرائم میں، یعنی کہ جہاں پہ معاشرتی جرائم میں اضافہ ہوا وہیں سماجی نظام کو نقصان پہنچاتا ہے. کیسے؟ گھریلو جھگڑوں سے لے کر بے روزگاری کی وجہ سے تنگ آ کر لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. چنانچہ آبادی میں مسلسل اضافہ سماجی نظام کو درم برم کرنے کے مترادف ہے. تو یہاں پہ اگر آپ نے محرکات لکھتے ہیں تو آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں. آخر میں جو کنکلوژن ہے وہ تقریباً آپ کا اس کو سم اپ کرنا چاہیے. اب چونکہ ہم نے اس میں ایک بڑا آپ مضمون کو دیکھیں گے تو اس میں ریکمنڈیشن، یعنی کہ اس نے ان مسائل سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ نہیں پوچھا، لیکن ہم اپنے کنکلوژن میں ایک جنیرک سی ایک سمپل سی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں گے کہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے ملکی وسائل میں اضافہ کیا جا سکے تاکہ تمام افراد کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جا سکے گا. لازمی سی بات ہے کہ ہمیں آبادی میں اضافہ اس لیے لگتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو
تمام لوگ ہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی. تو جب آپ وسائل زیادہ کریں گے، وسائل کسی بھی طریقے سے پورے کیے جا سکتے ہیں، تو اب آپ کو جو ہے وہ آپ کی آبادی میں اضافہ جو ہے وہ کم لگے گا. جس طرح یورپین کنٹریز ہیں، ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، وہ اپنے لوگوں کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ سفیشینٹ وسائل موجود ہیں، ریسورسز موجود ہیں، جابس بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو وہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارا، بلکہ وہ نیگیٹو گروتھ پورٹرے کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو لوگ چاہیے. ٹھیک ہے. تو آبادی میں مسلسل اضافہ کسی بھی ملک کے لیے مختلف مسائل کو جنم دیتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ آبادی میں غیر ضروری اضافے کی روک تھام کے لیے شرح خواندگی میں اضافہ، اب وہی جو باتیں آپ نے محرکات کی تھی ان کے اوپر بات کر دیں گے جی، وہ کر دے، کم عمری میں شادیوں کی روک تھام کر دے، فیملی پلاننگ کی بڑی پیمانے پر آگاہی اور روزگار کے مواقعوں جیسے اقدامات کرے. اس کے بعد اگر آپ کوئی کوٹ لکھنا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی اسٹیٹمنٹ لکھنا چاہتے ہیں، تو وہ لکھ کے آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں. تو یہاں پہ آپ کا یہ جو ایسے ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہے آپ کی پریپریشن کے لیے، آج نہیں تو کل کسی بھی ایگزام کے لیے ضرورت ہوگی، یا آپ کے کسی کولیگ کے لیے، دوست کے لیے یہ چاہیے ہوگی، تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.